Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से अतिया मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। उनको वेलकम कहते हैं ग्रुप में, जिनकी लगभग ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा और पैदाइश अहमदीज जमात के घराने में हुई, और जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा टाइम हुआ और उनके साथ शादी वगैरह या जो कुछ भी मामलात हुए, और आज वो अहमदियत या अहमदी जमात को तर्क कर चुकी हैं और उनसे डिफरेंट मसाइल पर बातचीत की जा रही है ताकि लोगों को जानकारी मिले। और ये न्यूट्रल वे में किया जाता है। जिन लोगों को भी इनकी बातों से एतराज हो, ना इत्तफाकी हो, तो उनके लिए भी ओपन प्लेटफॉर्म है कि वो आए, टाइम लें, और अनाउंसमेंट हम करेंगे वक्त की और दिन की, और उनके पॉइंट्स भी हम रखेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज का पर्टिकुलर टॉपिक है कि जमात अहमदिया में रिश्ते नाते के सिलसिले में गैर इस्लामी पाबंदियों की वजह से नौजवान नस्ल के लिए मसाइल। तो इस रिगार्डिंग हम एक एक सवाल करके जवाबात लेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए लोगों के। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतिया मैम, मैं सोचता हूँ कि शुरुआत से सवाल कर लूँ ताकि बहुत ही आसानी से और सिंपलिसिटी से समझ में आ जाए। आपकी पैदाइश माशाल्लाह एक अहमदी घराने की है, और उस घराने की जो कि जमात के फॉलोअर हैं, जो भी खलीफा रहे होंगे जिस वक्त। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि बच्चा पैदा हो जाता है, माशाल्लाह आप भी अपने घराने में माँ बाप के यहाँ पैदा हुई हैं, तो उसके बाद जब 3-4 साल का बच्चा हो जाता है तो अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग अपने अकॉर्डिंग उसे कोई नर्सरी के स्कूल में डालते हैं या बहुत से लोग मदरसे में डालते हैं। तो आपको सबसे पहले किस चीज का सामना हुआ? क्या आपको स्कूल में डाला गया, या ये कि निज़ाम जमात को कोई मदरसा या मस्जिद या ऐसी जगह दीनदारी का तालीम सीखने के लिए जाते होंगे? थोड़ा सा वो बताएं ताकि अंदाजा हो सके कि होता क्या है। पहला सवाल, और मैं इंशाल्लाह आपसे एक एक सवाल करूंगा, छोटा छोटा, और जवाब आप देते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। असल में तो आज सारा दिन आपकी जो ये ग्रुप में लोग होते हैं वो काफी किस्म के मैसेज करते हैं, तो कभी कभी मुझसे भी 2-3 दिन से बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं भी आगे से जवाब देती रहती हूँ। तो जो ये आपका पार्टिकुलर एक टॉपिक है, इसके ऊपर तो बेशुमार बातें करने के लिए ये तो एक घंटा ना काफी होता है जी। हमारे घर में तो बहुत ही सिस्टम जमात का था। हमारा घर जो है वो मिशन हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता रहा, और पूरे मरकज से मेहमान वहां पे आते थे हमारे घर में। 15-15 दिन, 2-2 महीने, महीना वक्फे आरजी के और वक्फे जिंदगी के मेहमान जो थे, जो नए मुरब्बियान बनते हैं उनको वक्फे आरजी कहते हैं, जो पहली दफा प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और जो मतलब सनद ले चुके होते हैं उनको वक्फे जिंदगी वाले कहते हैं। वो दोनों आते रहे। मतलब वक्फे आरजी वाले वो होते हैं जो मेरे ख्याल में खुद अपने शौक से आते हैं। तो बाकी बहरहाल इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के शोबाए जमात से आते रहे लोग, और मतलब मुकम्मल तौर पे हमारा घर जो है एक मिशन हाउस था, और उसमें हमेशा जो है जमात की तबलीग, ये मसीह मऊद का घर है ये कहा जाता था, तो हम बड़े फख्र से लोगों को बताते थे। और उसके अलावा ये कि हमारे घर में एक जमात का मुअल्लिम जो था वो रखा गया था बाज़ाब्ता कुरान पाक पढ़ाने के लिए। वो 4 साल हमारे घर में रहा। ये एहसान है हमारे माँ बाप का हम पे कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा कुरान पढ़ाया, और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे वजह से और भी बहुत सारे लोगों ने सीखा। इसके बाद फिर मेरा भाई छोटा जो है उसको इन्होंने वक्फ जिंदगी में दे दिया था, जमात को दे दिया था, वक्फ कर दिया था कि जमात जब चाहे इसको दे सकती है। तो वो उसकी जो मैट्रिक है वो ओवर एज में हुई थी, शायद एक साल लेट हुई थी, तो इसकी वजह से वो मुरब्बी नहीं बन सका। तो लेकिन मेरे बड़े बहनोई जो है वो मुरब्बी जमात है, इस वक्त भी तंजानिया में एज अ मुरब्बी और जामिया के प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। हाफिज महमूद अहमद ताहिर उनका नाम है। और उसके अलावा हमारे घर में मतलब मेरे अब्बू जो वो सदर जमात थे, मेरे नाना जान अमीर जमात थे, और मेरे नाना जान के छोटे भाई थे वो सेक्रेटरी माल थे, तो यानी कि चंदा वगैरह इकट्ठा करने वाले। तो इस तरीके से हम लोग बचपन से जब से पैदा हुए हमने चंदा दिया है। और हमें ये भी बताया गया हमेशा कि आप लोग गले में पैसे डाल दें तो जमात को दें, अपनी जेब खर्च के भी जमात को दें। अगर हमें कभी अब्बू की तरफ से 2 रुपए 1 रुपया जमाने में बहुत बड़ी चीज होती थी, चलो कभी स्कूल में खाने के लिए दिया, तो वो भी हमने सोचा कि हम जमात को दें, हमारी जमात गरीब सी जमात है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए। ये एक बड़े मिशन पे काम कर रही है। लेकिन क्योंकि बदनसीबी से हमें बहुत देर से समझ आई, और जितना जितना मैं इस जमात के लिए लड़ती रही हूँ उतना उतना अल्लाह ताला मुझे इसके करीब ले जाके दिखाता रहा है कि ये ऐसे नहीं है जो तुम समझ रही हो।
لیکن مجھے بہت دیر میں یہ چیزیں سمجھ آئی. ٹھیک چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں بولتی رہتی ہوں آگے سے, اور اگر ٹائم نہیں ہوتا تو میں نہیں بول سکتی. لیکن یہ بات ہے کہ مجھے یہ سب سے اچھی بات آپ کے گروپ میں یہ لگتی ہے اس فورم پہ کہ مطلب جب بھی بندہ جہاں بھی ہے تو بات کر سکتا ہے آزادی سے. اب مطلب کوئی اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جیسے اس کے لیے ہمیں ٹائم الگ سے نکالنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, مسلسل اس پہ اس کو سننا پڑتا ہے, پھر اس کے اندر بولنا پڑتا ہے. لیکن یہ فورم اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہم یہاں وہ اس میں سے ریکارڈ کروا دیتے ہوں, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کا لنک بنا لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہم بڑے ہوئے ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے سخت کے عقائد ہیں اور ہمیں سوائے اپنے ایم ڈیو کے کہیں بھی شادی نہیں کرنے کی اجازت ہو سکتی, اور نہ ہی ہم لوگ مسلمانوں سے رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں. صرف آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے جتنے پڑوسی تھے میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں. اور میں خود جب 18-19 سال کی تھی تو مجھے ان پڑوسیوں کے بارے میں پتا چلا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, باضابطہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے ہماری ہمیشہ سپورٹ کی. ایون کہ ہم لوگوں کے صرف 3 یا 4 گھر تھے, 3 میرے نانا جان لوگ تھے, تینوں بھائی تھے سگے, اور ایک میری امی. تو ہم 4 گھروں کے گھر تھے پورے اتنے بڑے علاقے میں جہاں پہ آس پاس کے کم از کم 12-15 گاؤں لگتے تھے. ان سب میں صرف یہ 4 گھر تھے, اور وہ بھی 4 گھروں میں سے ابھی ایک گھر ہے وہاں. اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو مطلب رشتہ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے, یہ مسلمان ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ مسلمانوں کے اندر اتنا تعصب نہیں ہے جتنا کہ قادیانیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے تعصب ہے. شدید قسم کی نفرت اور تعصب پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے. اور ہمیشہ یہ ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کرتے ہیں اور ان کے لیے برا سوچتے ہیں, اور انڈیا کے لیے برا سوچتے ہیں. میں نے نہیں سنا کہ یہ کبھی بھی کسی بھی ملک کی وفاداری کرتے ہوں یا ان کے لیے اچھی بات کرتے ہوں یا اس ملک میں کھا رہے ہیں اس کے شکر گزار ہوتے ہوں, ایسا نہیں ملتا. تو ایسے ہی جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ یہ جو ایک ہماری جماعت ہے یہ مطلب اس کے اندر تعصب ہے. حالانکہ ہم ہمیشہ اب بھی میں کبھی کبھی اپنے جو انسان آپ کو پتہ ہے بڑا ہوتا ہے اس کی ذہن کی بھی ترقی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, میچور ہوتا ہے, اسے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ ٹھوکریں لگ کے کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اور جن لوگوں کو ٹھوکریں نہیں لگتی انہیں جلدی سمجھ نہیں آتی. تو لیکن مجھے اب یہ چیزیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, جب بھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے وہ سارے پڑوسی یاد آتے ہیں, وہ سارے لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارے لیے لڑے, ہمارے لیے کھڑے رہے ہر مشکل میں. ایون کہ اگر ہم نے کبھی ہم لوگ اکیلے ہوتے تھے رات کو, ابو نہ ہو گھر میں, تو ہم ان کو ایک آواز دیں تو وہ لوگ آ جاتے تھے. انہوں نے کبھی آ کے ہمیں ہمیشہ پوچھنا کیا ہوا, ہمیں ذرا سا ہم نے کہنا کہ یہ ماموں یا بھائی ہمیں ڈر لگ رہا تھا, تو ہم نے کھڑکی سے ان کو آواز دینی اور وہ کوئی نہ کوئی کلاڑی یا ایسی چیز اٹھا کے آ جاتے. تو آج تک میں ان کو جب بھی یاد کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مسلمان تھے. اگر وہ ہمارے مخالفت کرتے تھے تو وہ تو ہماری مدد کبھی بھی نہ کرتے, جیسے کہ یہ ان کی مدد کبھی بھی نہیں تھی کرتے. لیکن انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہر طریقے سے. مطلب جب ہماری بہنوں کی شادیاں ہوئی مسلمانوں میں نہیں دی اور ایم ڈیو میں دی ہیں, اور بہت سارے اچھے مسلمانوں کے رشتے تھے جنہوں نے مانگے بھی, بہت منتیں بھی کی, لیکن ہمارے گھر والوں نے ان کو انکار کر کے جماعت میں ڈھونڈ کے ناقص رشتے ہیں یا جیسے بھی ہیں انہوں نے کہا جماعت میں دینے, تو وہ جماعت میں دیے. تو پھر بھی ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا مسلمانوں نے. ایون کہ شادیوں میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور ہر طریقے سے مالی سپورٹ بھی کی اور مورل سپورٹ بھی کی. میں آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے یہی لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. کوئی کھاتا نہیں آپ کے بچوں کو دوسری جماعتوں میں, بلکہ دوسری جماعتوں والے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی بھی یہ زیادتیاں نہیں کریں گے, یہ ظلم نہیں کریں گے, یہ بدنامی اور ذلت ان کے گلے میں نہیں ڈالیں گے جو یہ ڈالتے. تو آپ لوگ پلیز اپنے اوپر غور کریں. اس نفرت اور تعصب کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ 73واں فرقہ ہیں, ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا تو یہ گناہ ہے کہ جب آپ نے آپ میں یہ غرور پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں یا اونچے ہیں, ہمارے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, ہم تو آسمان سے اتری خاص مخلوق ہیں. تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں مسلمان, ان کو کون سی عقل ہے, ان کے قریب سے بھی نہ گزرو. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی, ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے اس کے اوپر پورا درس دیا کہ یہ جو قادیانی جماعت ہے اس وقت اس میں یہ
برائیاں ہیں. اور یہ میں اس وقت حالانکہ اتنی چھوٹی تھی لیکن میں نہیں ڈری, ان سے میں کھڑی ہو گئی کلاس میں اور میں نے ان سے بھرپور مقابلہ کیا کہ پرنسپل صاحب کے سامنے کہ آپ کی ضرورت کیسی ہوئی ہے, آپ نے ہمارے دین کو یہ کہا یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے, آپ کے باپ کا اسکول نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ. تو مطلب بہت میں نے ان کے ساتھ پورا مقابلہ کیا, حالانکہ وہ بیچارے سچ کہہ رہے تھے, مجھے آج سمجھ آیا. آپ دیکھیں مسلمانوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتے, کسی بھی مذہب کے خدا کی توہین نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہتے, اور انہیں طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں کی عزت کرنا, اس کے تمام نبیوں پہ ایمان لانا, اس کے تمام فرشتوں پہ ایمان لانا, یہ مسلمان کا خاصہ ہے. جبکہ ایم یو کے اندر یہ چیز بالکل نہیں ہے, وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. اچھا جی, اس موضوع کی طرف آئیے کہ کیا جماعت احمدیہ میں پابندی ہے جماعت سے باہر شادی کرنے پر, جبکہ قرآن کریم یعنی اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اہل کتاب سے شادیاں کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ پابندی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی نہیں کر سکتے, صرف احمدیوں سے کر سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ پلیز اس موضوع کی طرف آئیے. جی بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس وجہ سے. سب سے بڑی خرابی یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایک نیچر ہوتی ہے نا انسان کی, آپ نیچر کو پابند نہیں کر سکتے. اور یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ کی لڑکیاں لڑکے جہاں بھی اکٹھے پڑھے ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے, اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانے لگتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا. اور اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے لڑکے پڑھے لکھے, اچھے خاندانوں کے, اچھے بیک گراؤنڈ کے. تو لیکن مجبوری ہوتی ہے لڑکیوں کی کہ وہ ہم ان کو ہاں نہیں کر سکتی. اور ایون کہ میں نے کچھ ایسی بھی لڑکیاں دیکھی جن کے باضابطہ ان کے ساتھ تعلقات رہے, اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھتے رہیں گے, لیکن ان کے ماں باپ نے ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی, ایون کہ وہ بوڑھی ہو گئی. اور اب ان کو ماں باپ کہتے کہ تم جہاں مرضی کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اب وہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں, جب ان کا ٹائم گزر گیا, جب ان کو ایک وقت پہ تھا وہ چاہتی تھی جس کے ساتھ کرنا, اللہ اور رسول نے اس کو اجازت دی, قرآن نے اجازت دی, تو یہ کون تھے, یہ کون لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے؟ کوئی بھی بچہ یا بچی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ایک اپوزٹ سیکس کے پرتی رجحانات ہوتے ہیں, اور یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے ہمارے سائڈ کے لوگ ہوئے چاہے آپ کے سائڈ کے لوگ ہوئے, وہ بچی اگر ہوتی ہے تو ماں سے بہت کلوز ہوتی ہے, اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے, اور بچہ فرینکلی اپنے فادر سے کر سکتا ہے. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بتایا جاتا ہوگا کہ مسلمانوں میں رشتہ نہیں کرنا ہے یا نہیں کر سکتے, تو اس کی بنیادی وجہ بتائی کیا جاتی ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں رشتہ یا شادی کیوں نہیں کر سکتے, ماں باپ ارلی ایج میں بتاتے کیا ہیں, بتائیں. شکریہ. جانا میں پچھلے عرصے میں کافی زیادہ مربی منیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ربا سے لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی, انہوں نے شادیاں کرنے کے لیے مسلمانوں سے شادیاں کر لی, کسی نے کرسچن سے کر لی, کہیں ایسی کسی جس سے لڑکا آئی ان کی کرسچنوں سے شادیاں کر کے, اور وہ بیچاری گھر سے بھاگی ہے, مجبور ہو کے بھاگی ہے, کیونکہ گھر والے جب آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چلا تو یہ ہمیں ماریں گے, تو آپ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. بھاگتا ہے اس وقت ہے بچہ, اس وقت غداری کرتا ہے یا اس وقت باغی ہوتا ہے آپ سے جس وقت آپ اس کی نہیں سن رہے ہوتے. جی ارلی ایج میں شروع سے یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ہم سب سے اچھے ہیں, یہ مسلمان جاہل ہیں, ان کے قریب سے بھی نہیں گزرنا, ان کے مولوی جو ہے نا آسمان کے نیچے بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں, تو ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ غلطیاں, بہت برائیاں ہیں, یہ مسیح وقت کے امام کو نہیں مانتے, یہ ایسے ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, اور ہم لوگ سے اسلام پیش کریں دنیا میں, یہ لوگ قاتل ہیں, یہ لوگ پتہ نہیں مجاہد ہیں, پتہ نہیں اسلام میں جہاد منع ہے, اور ایسی بہت سی چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی, جس کی وجہ سے ہمارے ٹوٹلی جو ہے نا مائنڈ یہ ہوتے تھے کہ واقعی ہم لوگ کوئی بہت زیادہ اچھی چیز ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. تو یہ چیز آپ ایک بچے کے دماغ میں جب بھرتے تھے نا کہ تم سب سے اچھے ہو, سب سے یہ, تو وہ بچہ کبھی بھی اپنے لیول سے نیچے ہو کے نہیں سوچ سکتا, وہ ظاہرہ کے اوپر سوچے گا, اور اگر وہ نیچے سوچے گا بھی تو وہ کبھی ان کو حقیر سمجھے گا, کبھی ان کے ساتھ چل نہیں پائے گا صحیح طریقے سے, کیونکہ وہ تو ان کو اپنے برابر کا سمجھ ہی نہیں پا رہا. جی آپ کی جو اب تک کی بات چیت ہوئی ہے اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے بتایا کہ شروع میں پابندیاں لگاتے ہیں, پھر جب لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں اب جہاں مرضی کر لو, لیکن تب ہو نہیں سکتی ہوتی. تو
तब क्या वालिदैन को जमात के निज़ाम का डर नहीं रहता कि अब ये कहीं भी कर लेगी तो हमें जमात से हमारा इखराज कर दिया जाएगा या हमारा मुकातिया किया जाएगा? एक तो सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल। और आपको पता कि इस वजह से सबसे बड़ी बुराई जो मैंने देखी वो ये थी कि मुसलमानों के लड़कों ने कादियानियों की लड़कियों को, लाहौर में मैंने बहुत ज्यादा लाहौर की वाक़े में कि उन्होंने लड़कियों को अपने साथ लगा रखा और उनसे हर तरह का तलक रखा और उसके बाद उनसे शादी भी की क्योंकि घर वाले इजाजत नहीं दे रहे थे। देखें उस औरत की जिंदगी या उसकी बच्ची की इज्जत वो कोई मैंने नहीं थी इस जमात के लिए। इनको अपने चंदे के लिए अपने लोगों को इकट्ठा रखना था ताकि इनका वो चंदे का सिस्टम खराब ना हो, लेकिन इन्होंने उस बच्ची की इज्जत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उस वक्त माँ बाप के ऊपर वो बच्चियां बोझ बन जाती हैं। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके होते हैं, भाई उनको रखने के लिए तैयार नहीं होते, भाभियां उनको बोझ समझती हैं और इवन के उनके भतीजे भतीजियां भी उनको मुंह नहीं लगा रहे होते। फिर वो माँ के पास बैठ के रोती हैं तो माँ कहती है जाओ आप कर लो, जाओ कर लो, जहाँ मर्जी दिया कर लो। उनको पता होता है आप अगर निकाला भी तो जमात से सिर्फ इस लड़की को ही निकालेंगे, हमें तो नहीं निकालेंगे क्योंकि हम तो नहीं ना अब इस शादी में शामिल होंगे। तो इस किस्म की भी उनकी सोच होती है। या फिर ऐसे लोग इजाजत दे देते हैं जो बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर हम शो नहीं करेंगे कि शादी कर ली है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की ये फिर ड्रामेबाजियां करते हैं। अभी भी मैं ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जो मुसलसल अपने भाइयों के सर पे बोझ बन के बैठी हुई है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। माँ बाप उनके अगर फौत हो गए, किसी के माँ बाप नहीं भी तो वो बेचारे बुजुर्ग अनपढ़ हैं, कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए, वो लड़कियां बेचारी ना आगे की ना पीछे। और भाई भी कई इतने वफादार है जो उन बहनों की वजह से खुद भी शादी नहीं कर रहे कि इन बहनों को अगर हमने शादी की तो शायद हमारी बीवियां इनको टिकने नहीं देंगे, तो हम इस उम्र में अब बहन को कहाँ छोड़ें। और वो जब उनके रिश्ते ढूंढने निकलते तो उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उन लड़कियों बेचारियों के अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे होते, तो भाई भी मजबूर और बहन भी मजबूर। जी, आपने ये भी बताया कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो घरों से भाग जाती हैं और बाहर लड़कों से शादियां करके, तो जब वो भाग जाती हैं तो जाहिर है कि जिस भी मोहल्ले में, जगह में, इलाके में रहती हैं वहाँ पे पता तो चल ही जाता होगा, क्योंकि ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती। तो फिर क्या जमात बाकायदा उनके वालिदैन से तहकीक करती है और उस लड़की का खोज लगाने की, सुराग लगाने की कोशिश करती है या नहीं करती? जमात वालों को तो अगर तो वो कहते हैं कि घर से भाग गई हमें नहीं पता, फिर तो जमात वाले उनके घर वालों को जमात से नहीं निकालते, लेकिन माँ बाप उनको ढूंढते हैं, अगर तो मिल जाती है बेचारी। और अगर ना मिले तो ऐसी कई लड़कियां, मैं आपको नाम भी बता दूंगी, तो जमल हुसैन साहब है एक रावलपिंडी में, उनकी 2 बेटियां घर से भाग गई। एक बेटी उनकी जो है वो यूनिवर्सिटी में, कायद आजम यूनिवर्सिटी में टॉप की स्टूडेंट थी और वो किसी ड्राइवर के साथ भाग गई, वैगन के ड्राइवर था जो छोड़ने आता जाता था यूनिवर्सिटी। और उसके बाद उसके बाप ने भरपूर कोशिश की, उसकी तलाक करवाई और उसकी बच्ची हुई थी तब तक, और बच्ची की समेत उसको वापस ले आया अपने घर। अब वो लड़की वहां पे पिंडी में जॉब करती है और अपनी बच्ची को पालती है। अब उसका कोई आगे मतलब कोई फ्यूचर नहीं है उस बच्ची का। और उसकी दूसरी बहन जो हलीम नाम था उसका, और वो लड़की जो अपने प्रोफेसर के साथ भाग गई थी, ये सुना है हमने, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी ना कभी तो पता चलता कि कहाँ गई, लेकिन उस लड़की को कोई अता पता नहीं है कई सालों से। वो लाइक मेरी उम्र की थी और अभी तक यानी कि तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम भी 15-16 साल हो गए इस लड़की का, किसी को कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। जी, ये सवाल आया है एक अहमदी बहन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि कहा है कि इस पर बात होनी चाहिए और इन बढ़ती उम्र की लड़कियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, अच्छे रिश्तों का लालच देकर पहले इनकी टेस्ट ड्राइव ली जाती है, इसका क्या मतलब है? क्या आप इस पे कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी, बढ़ती हुई उम्र के लिए तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, उनके तो बस मजाक उड़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम पहले कहाँ थी, पहले नहीं होश में आया कि शादी करनी है, और तरह तरह के सवाल करते हैं। और बिल्कुल उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि ये लोग किसी मुश्किल में रहे होंगे, क्या उनसे टाइम पे नहीं हो सका, या इस बच्ची के माँ बाप नहीं थे, या कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला टाइम पे उनको। ये मुझे टेस्ट ड्राइव के बारे में तो इतना कुछ खास अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, इंसान वो बोले जो सच हो, जो उसे हकीकत में पता हो। असल बात है कि हम लोग 6 बहनें थी, हम लोगों के कभी इस तरह का मसला नहीं पेश आया। तो इवन के देखें मेरा 3 बार रिश्ता हुआ, लेकिन कभी भी हम रिश्तों की लाइन में नहीं खड़े हुए। लोगों को पता होता है बाल दफा, एक तो उम्र भी हमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, सारी बहनों की उम्र 17, 18, 19, 17, 18, 19, इसी में इनकी शादियां होगी।
तो दूसरी बात ये थी कि कुछ हम लोग इतने डिमांडिंग नहीं थे, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा हो किसी के पास है, कुछ हम कहते थे बस शरीफ लोग हों, अच्छे हों, हम आदत के अच्छे हों। तो ये चीजें हमने कभी बाकी चीजों की इतनी परवाह नहीं की। तो शराफत देखी और ये तालीम वगैरह भी देखी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और घर फैमिली सिस्टम अच्छा होना चाहिए उनका। बाकी ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे वाला हो या कुछ, तो इसलिए भी हो गए। लेकिन कुछ लोगों के अपने भी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो लेकिन जिन लोगों की डिमांड नहीं है उनके लड़कों वालों की बहुत डिमांड है। आप यकीन करें उजाला मैम, यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग श्रीलंका से आए या दूसरी किसी कंट्री से आए, वो सब अनपढ़ लड़के हैं, 10वीं से आगे किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, वो सब ट्रक ड्राइवर हैं या किसी पिज्जा हट पे काम करते हैं या किसी जगह गाड़ियां धो रहे हैं। और उन लोगों का आप यकीन करें अमेरिका आने के बाद ऐसे पढ़ निकले हैं कि वो अच्छी सी खूबसूरत पढ़ी लिखी एमए पढ़ी लड़कियों के रिश्ते उनको दिखाए गए और उन्होंने आगे से उनकी चीजें निकाले कि नहीं जी, हाँ ये ऊंची है, ये छोटी है, ये इसका नाक ऐसा है, इसकी शक्ल वैसी है, ये बोली अच्छा नहीं है, इसकी माँ अच्छी नहीं है, इसका बाप नहीं सही, खानदानी बैकग्राउंड नहीं ठीक, ये जी फलां जाट हैं, वो चौधरी हैं, हम फलां, ये कुछ करके फिर वो रिश्ते नहीं करते। ताकि अगर ये मुखलिस हो तो ये शुक्र पड़े कि हमारी जमात के अंदर शरीफ और नेक बच्ची अगर हमें मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इंसान को अपने जीवन साथी के अंदर सबसे बड़ी चीज है वो शराफत देखनी चाहिए। अगर वो है तो बाकी चीजों के क्या मायने रह जाते हैं शराफत और वफादारी के आगे। फिर उजाला में मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसी तरह हमारी जब हम लोग कश्मीर में थे तो वहां पे भी इस तरह हुआ था कि जो मेरे नाना जान के छोटे भाई थे उनकी 6 बेटियां थी और उनकी जो बड़ी बेटी थी उन्होंने शादी की थी तो उसकी तो वो चली की ना 3 महीने बाद या 4 महीने बाद तलाक हो गई। और वो जब वापस आ गई तो माँ बाप के लिए एक अजाब बन गया कि हाय आ गई, लड़कियों के रिश्ते इतनी मुश्किल होते हैं और अब ये तो तलाक लेके आ गई है और इसकी वजह से पिछली बाकी 5 बहनों का भी रिश्ता नहीं होगा, अब हम क्या करें। तो ऐसा हुआ कि उसके जो औरत के मेरी जो मतलब नानी लगी रिश्ते में, अम्मी की नानी अम्मा की बहन थी सगी, उन्होंने क्या किया कि अपने भतीजे के साथ उस बेटी का रिश्ता कर दिया जिससे तलाक हो गई थी। तो जो उसके मियाँ थे उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बेटी को ले लिया ना तलाक वाली को, ठीक है, अब आप ऐसे करें कि मेरे दूसरे भाई को जो है ना अपनी बेटी छोटी वाली दी, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपकी इस बेटी को फिर तलाक दे दूंगा, जब 2 बार इसकी तलाक हो जाएगी तो कहीं इसका रिश्ता ही नहीं होगा। अच्छा, तो नानी बड़ी परेशान थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं दे दूंगी ना। उन लोगों के काफी ज्यादा चक्कर लगाने के बाद आखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि दे देते हैं दूसरी बेटी का रिश्ता ना। वो 9th में पढ़ती थी, अब उस बच्ची का रिश्ता दे दिया, वो छोटी सी उम्र की थी अभी। और वो जब उनके घर गई तो वो जो उसका बहनोई था वो इतना खबीस था कि वो कहता था कि मेरी जो बीवी है वो शादीशुदा मैंने ली है और मैंने तो एहसान किया इन पे, तो इसलिए पहला हक जो है ना इस छोटी वाली पे मेरा है, फिर मेरा भाई का हक है इसमें। इस तरह की गंदी ज़हनियत आप सोच सकती हैं। तो वो बड़ी परेशान हुई, उस बच्ची ने बेचारी ने आके जो है ना अपने माँ बाप को बताया। 3-4 दिन के बाद वहां पे आते हैं कश्मीर में लड़कियां वापस आती, माँ बाप की 3 दिन बाद ना जब वो आई तो उसने बताया कि ये बंदा जो है ना मेरा जेठ भी है बहनोई भी है, लेकिन ये मेरी इज्जत पे बार बार हमले करता है, मैं बड़ी मुश्किल से आप तक आई हूँ, आप लोग मुझे बचाएं, मेरा मियाँ मेरी कोई हिफाजत नहीं कर सकता और उसे इजाजत नहीं है जब तक कि वो बड़ा कहता है कि जब तक मैं नहीं इसके पास जाऊंगा तुम नहीं जा सकते इसके पास, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि वो बेचारी जब मेरे अब्बू के पास आई उसने आके अब्बू से शिकायत की, तो अब्बू ने बोला कि ठीक है बेटा आज जुम्मे के बाद ना मैं बात करूंगा इन लोगों से तो आपका मसला हल करेंगे। जी अतिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि हम इश्यूज पे ज़्यादा बात करें। लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा बात करें। आप मुझे ये बताइए कि ये रिश्ता नाता का सुना है एक शोबा है जो इस सिलसिले में काम करता है रिश्ते करवाने में। क्या ये शोबा सिर्फ रबुआ में है या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में और बैरून मुल्क में भी है, और इसका तरीक़ाकार क्या है, ये किस तरह से काम करता है? तो मेरा ख्याल है हम ज्यादा इश्यूज पे बात करेंगे। असल में प्योर डिस्कशन ग्रुप के सभी रेस्पेक्टेबल मेंबर्स में से काफी जो जेंट्स मेंबर्स हैं तो काफी दोस्ताना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात हैं और वो आपस की चीजें भी शेयर कर लेते हैं और मेरी नॉलेज में ये सब बातें हैं कंफर्मेशन के साथ, बल्कि वो तो जानते हैं कि हमारे यहाँ से बात कोई आउट नहीं होती है। तो उन्होंने बाकायदा ऐसी लेडीज के साथ अपने फोटो भी शेयर किए हैं
جو پہلی نظر میں ایسے ہی لگتے ہیں ان کے رویے اور ان کے فوٹوگرافی سے کہ وہ لوگ میاں بیوی ہیں، بٹ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کا نام تو لینا توہین ہو جائے گا، بٹ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اکثریت وہاں پہ مسلمانوں کی ہے پاکستان میں، اور وہ کسی بھی کمیونٹی میں ہو، کیونکہ سب ایک طرح سے ہم تو مسلمان مانتے ہیں، بٹ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ایسے لڑکیوں اور ایسے عورتوں کے تعلقات ہیں اور باقاعدہ لیو ان ریلیشن شپ انہیں بولتے ہیں کہ انہیں دقت نہیں ہے فوٹو کھینچوانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی غلطی ہے، معاشرے کی ناانصافی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی ایج اتنی کرتے ہیں ان کو ٹائم پہ شادی نہ ہونے دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک فطری ضرورت ہے، چاہے جینٹس کی ہوئی چاہے لیڈیز کی ہوئی، اور انہیں پوری کر رہے ہیں تو میرے حساب سے کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں پوری کرنی چاہیے۔ ان کا جو گناہ پڑے گا ان کے ماں باپ پہ پڑے گا، ان کے ذمہ داروں پہ پڑے گا، ان کے ٹھیکے داروں پہ پڑے گا۔ تو جب ایسا ہوا کہ وہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جمعے کے بعد بات کرنی تھی، تو جب ابو خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو اسی وقت پیچھے کیونکہ وہ بچی اکیلی تھی گھر اور وہ اس کا جیٹ تھا، وہ اللہ جانے اس کے گھر گیا یا کیا اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی یا کیا کیا، تو اس لڑکی نے اپنے آپ پہ پیٹرول چھڑک کے خود کو آگ لگا دی اور وہ 19 سال کی لڑکی جو ہے جل کے مر گئی۔ اور جماعت والوں نے یہ کیس پولیس میں نہیں جانے دیا، اور وہاں پہ جو اپنے ہمارے پڑوسی کے ڈاکٹر ان کے ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور گاؤں کے بڑے بھی ان کو سمجھا جاتا تھا، انہوں نے بیچ میں پڑھ کے تو نانا جان وغیرہ نے اور جو صدر تھے مطلب میرے ابو بھی تھے، تو سب نے یہ سوچا کہ جماعت کی بدنامی ہو جائے گی تو اس معاملے کو لپیٹ دیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بچی اب نارمل تھی اس لیے جل کی مر گئی۔ تو مطلب یہ کیوں اتنے ظلم کیوں؟ آخر اب آپ بتائیں گے ہم انسان ہیں، ہم ایسی چیزیں کب تک اپنے دل میں رکھیں؟ وہ خون تھے، وہ انسانی خون تھے، وہ 19 سال کی لڑکی، اس کے کتنے خواب ہوں گے، کتنا ذلیل کیا اس کو، اور جب وہ مر گئی، وہ مر رہی تھی، تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ امی خدا کا واسطہ مجھے ایک دفعہ اجازت ہے میں پولیس والوں کو سچی بات بتاؤں، تو امی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ نہیں، حالانکہ وہ اس وقت 95% کہنے جل چکی تھی، صرف آخری دفعہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مرنے سے تقریباً 4 گھنٹے مطلب وہ زندہ رہی ہے پہلے، اور پھر وہ مر گئی۔ ہاں جی فیصل بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے جماعت کے اندر ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر یہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ بندے شادی کر کے بیویوں کو پاکستان میں چھوڑ کے کئی سالوں سے واپس نہیں آتے، لندن امریکہ میں کینیڈا میں دوسری شادیاں کی ہوئی انہوں نے، اور وہ 5 7 سال واپس نہیں آتے، اور جو پیچھے بیویاں ہوتی ہیں ان کی وہاں محلوں میں ہی دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اس قسم کے مسائل آٹومیٹکلی پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جو ساتھ بھی ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دار اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں، اور ان کو دھتکارتے رہتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ان کو بار بار ذلیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں اور وہ اس قسم کی حرکتوں میں پڑ جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے عورت اتنی مضبوط اعصاب کی نہیں ہوتی، اتنی مضبوط دماغ کی بھی نہیں ہوتی، اور بہت کمزور ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، تو وہ جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ سارا کام جو ہے یہ ذمہ داری اس خامد کی ہوتی ہے جس کی وہ بیوی ہے، یا ان ماں باپ کی ہوتی ہے جن کا فرض ہے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ جی ربا میں بڑا ہے مرکز اس کا رشتے ناطے کا، اور جو رشتہ ناطہ کا جو انچارج تھا نا وہ میرا خالد تھا رشتے میں، اور ابھی بھی وہ ہے ربا میں، اور یہ قابل مجید راشد صاحب کا وہ بہنوئی بھی تھا، اس نے دوسری شادی میری خالہ سے کی تھی، اور اس کا نام ملک منصور ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ غلط معلومات ہیں میرے پاس، اور لیکن یہ ہے کہ وہ بھی رشتے کرواتا تھا، اور اس نے کئی ایسے دھوکے کے رشتے بھی کروائے اور پیسے لیے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ربا میں میرا ایون کے بھائی خود گیا تھا پچھلے دنوں پاکستان، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رشتہ ناطہ کے دفتر میں گیا، تو اس نے وہاں پہ کچھ بچیاں تھیں ان کے رشتے کی بات کی ان سے دفتر والوں سے کہ یہ بچیاں ہیں بہت اچھی شریف پڑھی لکھی خوبصورت بچیاں، ان کے رشتوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ کہاں ہوتی ہیں، بتایا یہ ایسے ایسے پاکستان میں انہوں نے ایم اے کیا ہے اور ایسے ایسے یہ 3 بچیاں ہیں، لیکن ان کے ہم لوگ کیونکہ بڑے ہیں ان کے بنتے ہیں تو ہم لوگ ان کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں کہیں اچھی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا اچھا ان کے بھائی نہیں ہے، تو بھائی نے بولا کہ ہاں جی ان کے بھائی ہیں، ایک بھائی کشمیر میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے نا وہ امریکہ میں ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا ہاں مجھے امریکہ والا اس کی تصویر دکھائیں پہلے، جبکہ بھائی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو اس کا رشتہ کرنا ہی نہیں آیا، میں تو اپنی آپ کو بچیوں کا بتا رہا ہوں کہ ان بچیوں کا کرنا ہے، اور آپ فوراً جو ہے باہر کے جو رشتے ان پہ گر پڑتے ہیں، بجان کہتے کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں وہ جو باہر والا ہے نا لڑکا 24-25 سال عمر ہے جس کی، آپ پہلے اس کا بتائیں اس کا کرتے ہیں،
یعنی کہ بچیوں کا فکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ پاکستان میں اگر وہی بچیاں یہاں امریکہ میں ہوتی چاہے وہ بوڑھی بھی ہوتی تو ان کے ساتھ 23 سال کا لڑکا بھی آنے کے لیے تیار ہوتا، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا ٹارگٹ امریکہ ہے نہ کہ بیوی ہے. اور وہ اکثریت ایسے خبیث ہیں وہ ادھر آ کے بیویوں کو چھوڑ دیتے اور دوسری شادیاں کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی چھوڑتے تو ان بیویوں کو اتنا ستاتے ہیں کہ وہ بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی عورتوں میں کوئی خوشی ہو خامد کی طرف سے، خاص طور پہ کہ وہ بھی اس کے لیے بنتی سنورتی ہوں. جیسے عورتوں کے شوق ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، میں نے نہیں کوئی بھی خواب ان کا پورا ہوتا دیکھا. میں نے یہی دیکھا کہ ان کو سسرال میں کے تانے، ان کے لیے معاشرے کے تانے، جماعت کے تانے، چندے، اور بس یہ سب سسٹم. اور اگر ان کے رشتہ بے جوڑ ہے تو وہ اس کے لیے ایک اور عذاب. عطیہ میم حق اور سچ بولنا چاہیے، اور خدا نخواستہ کسی کی انسلٹ کیے بنا، کسی کی توہین کیے بنا، کسی کا نام کھولے بنا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بلکہ سبھی لوگوں کو، کہ کئی جگہوں سے اس طرح کی باتیں آئیں کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اپنی کمیونٹی میں مل نہیں رہا ہے اپنے میچ کا، اور وہ چاہتے ہیں اور ان کی نظر میں ہیں بھی. اور کچھ لوگوں نے میرے سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کی ہیں، اور میں کچھ اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بات غلط ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے وہ چیزیں جو ان کے یہاں کا، میں کنٹری کا بھی نام نہیں لوں گا پرائیویسی آؤٹ نہ ہو، تو انہوں نے جو احمدی نظام کا جماعت کا سسٹم ہوتا ہوگا وہاں سے باقاعدہ پوچھا ہے فون وغیرہ پہ، اور اس کی ریکارڈنگ بھی رازداری کے ساتھ میرے پاس بھیجی ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں منع کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ویلیو میں، کسی بھی وے میں الاؤڈ نہیں کیا جائے گا غیر احمدیوں میں شادی کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس کیا آپشن رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شرافت کی حد ہے کہ انہیں اپنی سمجھ میں آ بھی رہا ہے، ان کی معاملہ پسند کا ہے بھی، اور ویل ایجوکیٹڈ ان کی ہر طرح سے سمجھ کا ہے، بٹ وہاں سے اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اسٹیج پہ آگے کیا ہوتا ہے خدا بہتر جانتا ہے، سب لوگ بہتر جانتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. رشتے ناطے کا گروپ جو ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں، جیسے کہ حافظ مظفر احمد صاحب بھی اس میں انوالو پائے گے کہ وہ ایک رشتے کا 30,000 روپیہ پاکستانی لیتے ہیں پاکستان والوں سے، اور ایک طرف سے یعنی کہ لڑکی والوں سے الگ اور لڑکے والوں سے الگ. حالانکہ ان کو جماعت سے تنخواہ ملتی ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جماعت کے غریب لوگوں کو رشتے کے نام پہ لوٹے، اور وہ نکاح پڑھانے کے پیسے الگ لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ مطلب کھلے عام ہو جائے. اور فیصل بھائی آپ خدا پہ یقین کریں، اگر کسی کا رشتہ ہو بھی جائے مسلمانوں کے اندر، کوئی زبردستی کر لے، غصے میں کر لے، گھر سے بھاگ کے کر لے، کیسے بھی کرے، یہ لوگ اس کو چلنے نہیں دیتے، کسی بھی قیمت پہ نہیں چلنے دیتے. ایون کہ ان کا بس چلے تو نکاح پہ کراتے ہیں. اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو. اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وہ مجھے نا کافی ٹائم پہلے میری بھابھی نے بتایا تھا کہ جب ان کا نکاح ہوا تو مربی صاحب نے نکاح پڑھایا، اور حافظ محمود بتایا صاحب نے، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ جس کا میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، یا تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتی ہے، تو اب تم خود ہی فیصلہ کر لو. یعنی کہ یہ بچیوں کے نکاح کے ٹائم ان کو یہ میسج دے رہے ہیں، اور یہ ان کی تمیز ہے. ہاں جی، دیکھیں اب یہ کتنا کلیئر بیان ہے قرآن پاک کا. اور اس کے بعد بھی جب ہم کبھی بابوں کے پیچھے اور کبھی پیروں کے پیچھے، کبھی خلیفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مشورے کرنے، تو پھر ہمارا انجام یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے میں جماعت کی عورتوں سے، بچیوں سے، ہر ایک سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، خدا کا واسطہ آپ کو اپنی بیٹیوں کو مزید ذلیل نہ کریں. اچھے گھروں کو دیکھ کے، اور اچھے گھروں کو جہاں بھی جیسے قرآن نے حکم دیا ہے کتاب سے بھی شادی جائز ہے اور مسلمانوں سے بھی جائز ہے. یہ کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا سوائے اس کلٹ کی، تو اس کلٹ کے حوالے نہ کریں اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کے فیصلے خود کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد کل کو آپ مر جائیں تو آپ کو پیچھے جب آپ مرے ہوئے ہوں تو آپ کی قبروں پہ بیٹھ کے روئیں، اور آپ کو اس کا قصوروار کہیں اور آپ اللہ کے آگے جواب دیں. جی ایک اور شکایت جو شدت سے سننے میں آئی ہے اور بہت سے لوگوں نے مینشن کی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بیرون ملک لڑکے ہیں ان کی مائیں، احمدی لڑکوں کی مائیں پاکستان آتی ہیں اور اس کے بعد رشتے کی تلاش میں ہر شہر میں جاتی ہیں، پورا ملک چھان مارتی ہیں،
ہر کسی کے گھر جا کے ان کی بیٹیاں دیکھتی، وہاں چائے پیتی، خاطر تواضع کراتی، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، جواب انہیں کوئی نہیں دیتی۔ پھر وہ دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، الغرض وہ پشاور سے لے کے کراچی تک پورا ملک سان ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد کئی دفعہ انہیں پسند آتا ہے، کئی دفعہ کہتی ہیں کہ وہ اگلے سال پھر آئیں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اب اگر مسلمان یا ملا لوگ یا جاہل سو کالڈ ملے یہ تعمیل کرنے لگے، تعویل کریں اس میں تو نکاح لکھا ہوا ہے تو نکاح کیسے ہوگا، نکاح مسلمان کے مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ نکاح ٹرم یہ ہے کہ صرف ایک جسٹ اینڈ ایگریمنٹ ہے، سماجک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب یہ پرٹیکولر لڑکا یا لڑکی یا عورت یا مرد باقاعدہ سماجک طور پر سر اٹھا کے جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح رہ سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے والی اولاد ہونے والی جائز ہوگی۔ تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اہل کتاب سے۔ اب اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کو کلمہ پڑھاؤ جی، اسے مسلمان بناؤ جی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ نصارہ، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست یا جو بھی سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے نہیں ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے ابو ہریرہ سے، جو کہ سب سے زیادہ حدیثیں دینے والے ہیں، کہ اگر لا الہ الا اللہ کسی نے سچے دل کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ بھی سفیشینٹ ہے۔ تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یا ہمارے گروپ کے ممبران ہمارے ساتھ مسلسل بیک ونڈو میں رابطے پر رہتے ہیں اور اپنی اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی ایک ممبر نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ انجمن کے دفاتر میں زنا کے کیس سامنے آنے پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ کوئی ناظر اپنے دفتر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ تو دفاتر کا ماحول کیسا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دفاتر کا ماحول کیسا ہے۔ ہاں جی اجالا میم، بالکل آپ نے 100% آپ کو کسی نے صحیح انفارمیشن دی ہے، 110%، بلکہ کیونکہ میں خود اس چیز کی گواہ ہوں۔ بہت سی عورتیں ربا سے آئی ہیں، ایون کہ جہاں پہ میری دوبارہ شادی ہوئی تھی اس بندے کی بہن بھی کینیڈا سے آئی تھی، ان کا 32 ایئر کا بیٹا تھا، اور اس کا پہلے انہوں نے اسلام آباد میں نکاح کیا تھا، تو بہرحال وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، تو شادی سے پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر اس عورت نے، آپ یقین کریں، کوئی ضلع، کوئی تحصیل، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ رشتہ دیکھنے نہیں گئی۔ اور اتنی اچھی لڑکیوں کو میں تو خود ان سے کہنے پہ مجبور ہوگی کہ آپا میں آپ کے ساتھ جا کے شرمندہ ہوتی ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس طرح سے بچیوں کو دیکھوں، ان کے گھر پکوڑے کھائیں، چائے پئیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے جائیں، ان کو بڑا روب دکھائیں، اور پھر واپس آ کے گھر میں ان کو کہ ایک دفعہ کرو اسی پہ کرنا آیا کوئی گھر کرنے والا، نہ اتنے گڈی کھڑوتی سی، نہ اتنے کوئی کوٹھی سی انہوں دی بڑی جی، نہ کوئی نوکر نہ کوئی چاکر ہے، وہ جی کرا کوئی کون وڑ رہا جاتے ہیں۔ تو پھر آخر جو ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا اپنوں میں، ٹھیک ہے، تو ان کے ابو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، ان کے ابو بھی کہتے تھے کہ کوئی ضلع کوئی تحصیل رہتے نہیں گئی جسے ہلی تو جانا ہے اپنے پتر دا رشتہ لبن، تو یہ کڈ نہیں کیے، 32 سال کا تو بےچارا انج ہو گیا، ہوں بھی ہوگا تو رشتہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح کر کے آخر انہوں نے کیا پھر اپنے دیور کی بیٹی سے، جو اس سے کم از کم کافی زیادہ چھوٹی تھی، مطلب وہ 18 سال کی تھی اور وہ 32-33 سال کا تھا۔ ہاں جی، دفاتر کا ماحول تو آپ کو اب اس نوٹیفیکیشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میرا جو مسئلہ میرے پاس سارے، بلکہ وہ تو جماعت کے جتنے میں نے ان کو اپلیکیشن دی اور جو بھی سارے معاملات چلے، وہ میرے پاس ابھی بھی جماعت کے سارے لیٹر وغیرہ پڑے ہوئے۔ تو میرا یہ تجربہ ہوا کہ اصلاحی کمیٹی میں ہمارا کیس چلا تھا، میں نے اپنے میاں کے لیے درخواست دی تھی کہ یہ گھر کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، نہ میری، نہ میرے بچوں کی، نہ پیسے ٹکے کی کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ میرا بھائی مجھے پیسے بھیجتا ہے، جبکہ میرے ظاہر کے بھابیاں اور باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان سے بار بار مانگوں، تو آپ لوگ میری ہیلپ کریں اور اس کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے نا مجھے بلایا دفتر میں پوچھنے کے لیے، تو دریش صاحب اس کا نام تھا بندے کا جو انچارج تھا اصلاحی کمیٹی کا، اور 60 ایئر اس کی ایج تھی۔ تو اس بندے نے ایسا کیا کہ مجھے بولا کہ آپ اندر آ کے بات کریں۔ باہر اس کے جو ہے نا کم از کم 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کوئی بی اے تھا یا کچھ اس طرح کے تھے، اور کچھ ان کے بیان بھی تھے، اور کچھ اشاعت کا کام کرنے والے، کوئی دوسرے تیسرے اس طرح کے جو پولیس ہوتے ہیں باہر۔
تو جب مجھے انہوں نے کہا وہاں پہ اندر کیبن میں بیٹھ کے آپ بات کریں، تو میں جب اندر گئی تو انہوں نے نا دروازہ بند کیا، اور وہ جو 60 ایئر کا بندہ تھا اس نے 3-4 بار میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، تو میں نے تھوڑا میں سمجھ گئی اور میں نے ہاتھ پیچھے کیا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک دم سے کہا آپ کو ایک مشورہ دو؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ تو کہتے ہیں آپ اپنا میاں تبدیل کریں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہی ہوں کہ یہ میں بالکل 100% ایک لفظ بھی ادھر نہیں بول رہی۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا دل کرے کہ میں اس بندے کے منہ پہ زور کی چماٹ ماروں۔ تو میں نے اس کو کہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ مجھ سے بڑے نہ ہوتے تو آپ کو میں حشر بگاڑ کے جاتی ابھی۔ تو میں نے زور سے دروازہ غصے سے کھولا، اور باہر جتنے بھی ان کے کولیگز تھے، ابھی بھی ان میں سے ایک بندہ جری اللہ، اس کا نام ہے مربی ان کا، جری اللہ شاہد، اس نے جماعت چھوڑ دیا، وہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ تو جب میں غصے سے باہر آئی تو وہ لوگ مجھے پوچھنے لگ گئے باجی کیا ہوا، باجی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ آپ نے اصلاحی کمیٹی کا انچارج بٹھایا ہوا اندر؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو میں نے کہا یہ انچارج ہے، اس کو میں نے کہا ریٹائر مائنڈ کو آپ نے 60 ایئر کے بندے کو اندر بٹھا کے یہ لوگوں کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ آپ اپنا خامد بدل لیں، ان سے لوگوں کی تربیت نہیں کرتی، یہ اصلاحی کمیٹی کی سیٹ کے لائق نہیں تھے تو آپ نے اس کو کیوں بٹھایا یہاں پہ؟ تو میں نے خوب اس کو سنائی، تو اندر سے فوراً اٹھ کے آ گیا، تو کہتا ہے چم کی زبان ہے پھسل جاتی ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، ایسے ایسے کرنے لگا، ڈر گیا لوگوں کے سامنے کہ میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا آپ کی ضرورت کیسے ہوئی؟ آپ نے کیا سمجھ کے مجھ سے یہ بات کی؟ آپ کیا سمجھتے کہ ساری عورتیں آپ کے آگے آپ خریدار ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی ضرورت کیسی ہوتی ہے؟ آپ عورت کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، آپ بڑوں والی کوئی بات کریں کہ ہاں بیٹا میں اس کو سمجھاؤں گا، میں بلاؤں گا۔ آپ نے آگے سے مجھ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا اگر آپ کی ایج کا مجھے لحاظ نہ ہوتا تو میں آپ کو صحیح بتاتی کہ کسی عورت کی طرف ہاتھ بڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی، تو پھر میں واپس میں نے کہا میں نے آپ سے کبھی اپنا فیصلہ نہیں کرانا، بھی میں نے دیکھ لیا آپ کی تو اپنی اصلاح ہونے والی ہے، آپ نے کسی کی کیا اصلاح کرنی ہے؟ ہمارے گروپ کے ممبران ہمارے ساتھ مسلسل بیک ونڈو میں رابطے پر رہتے ہیں اور اپنی اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی ایک ممبر نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ انجمن کے دفاتر میں زنا کے کیس سامنے آنے پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ہاں جی اجالا میں بالکل آپ نے 100% آپ کو صحیح انفارمیشن دی۔ ہاں جی دفاتر کا ماحول تو آپ کو اب اس نوٹیفیکیشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اس بندے نے ایسا کیا کہ تو میں نے کہا یہ انچارج ہے، اور میں تو آپ جی بالکل اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا خامد بدل لیں، مطلب آپ ایک عورت کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ غیر ذمہ دار ہے، اس کی شکایت کرے تو آپ اس کو سمجھائیں، اس کو بلائیں، آپ اس کو یہ کیا مشورہ دے دیں؟ اگر ایسا کوئی وقت ہوگا تو وہ خود سوچ لے کہ آپ کو یہ مشورہ دینے کا کس نے حق دیا۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، وہاں پہ ایک اور مربی تھا، تب بھی اسی طرح سے ہمارا معاملہ تھا۔ ابھی میرے پاس وہ لیٹر ہے، میں آپ کو کسی ٹائم دکھاؤں گی کہ وہ مربی صاحب نے نا مطلب کیس اس طرح چل رہا تھا، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کا نمبر فائل میں لکھا ہوا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا، کیا ہونا ہے، تاکہ آپ دن طور پہ تیار ہوں، اور جب آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ بات کر سکتی ہیں، یا میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مربی صاحب آپ بتا دیں، مجھے کیا پتا کہ مربی صاحب اس قسم کے ہیں، میں تو ان کو اپنا بھائی سمجھ کے ایز اے پروفیشنل مربی سمجھ کے، ان کا کام ہے بھائی جاب ہے ان کی تو وہ کریں گے، تو میں اس لیے ان سے بات کی 1-2 دفعہ، تو میں نے ایک دن ان کی بات نوٹ کی۔ وہ صدر انجمن کے دفتروں میں رہتے تھے، ایز اے مربی کام کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا آپ کے ساتھ مجھے کچھ کام ہے، اگر آپ آ سکیں تو۔ میں نے کہا آج مربی صاحب آج تو آفس بند ہے، جمعے کا دن تھا اور جمعے کو آفس بند ہوتے ہیں ربوہ میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں آج ہی۔ تو میں نے کہا آج تو آفس بند ہے تو میں کیسے آ سکتی ہوں آج؟ تو کہنے لگے نہیں آپ کو میں اپنے گھر بلا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں آپ کے گھر کیوں آؤں گی، آپ مجھے یہ تو بتائیں۔ تو کہنے لگے وہ اصل میں نا میری بیوی بچے، میں نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے میری بیوی اور بچے جو ہے وہ پنڈی گئے ہوئے، شام تک وہ آ جائیں گے، تو آپ 11 بجے کے قریب آئیں، یعنی کہ صبح کے ٹائم آئیں۔ تو پھر میں نے آگے سے نا اس کو کہا، میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ گھر میں اکیلے ہوں تو میں اٹھا کے منہ آپ کے گھر چلی جاؤں، کیوں بھائی؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ وہ آپ سے بات، میں نے کہا مربی صاحب آپ میری بات غور سے سن لیں، میری جو بات ہوگی آپ آفس میں کریں آئندہ۔ میں نے کہا اس قسم کی لائن مارنے کی کوشش کی نا تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ آپ کہاں پہ فون کریں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا ہم ان عورتوں میں سے نہیں ہے، یا آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے اس کو خوب آگے سے جھاڑا۔ تو مطلب اس طرح کے تو عام مسئلے مسائل ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورتیں بیچاری پتہ نہیں کیا کیا فیس کرتی ہوں گی۔
اور یہ تو اتنی پاگل ہیں کہ بولتی بھی نہیں ہے اطاعت کے چکر میں. اور جالا میم آپ کو میں کسی وقت ہم دوبارہ اس پہ پروگرام کریں گے جو مسنگ ہے لوگ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے مرد کتنی عورتیں کتنی لڑکیاں مسنگ ہے, کتنے سارے لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں جماعت کو کہ وہ گئے کہاں. یہ خلیفہ وقت ہے جبکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا پیاسا مرا تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کا. تو یہ خلیفہ وقت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لوگ مس ہو رہے ہیں, مسنگ ہو رہے ہیں, اور کہیں کہ اس حالوں سے ان کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں. جی آپ نے جب تک جو باتیں کی ہیں اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ہر بات کو جماعت کی بدنامی نہ ہو جائے اس ڈر سے چھپایا جاتا ہے, یعنی پٹ دا ڈرٹ انڈر دا کارپٹ. اب کہاں تک کچرا کارپٹ کے نیچے جمع ہوگا؟ تھوڑا بہت ہو تو چلو کارپٹ کے نیچے چلا جائے, لیکن جب کچرا ہی کچرا ہو جائے تو پھر کارپٹ کے نیچے بھی جگہ نہیں رہتی. تو افسوسناک ہے یہ سارا کچھ. مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں بیک ونڈو میں ذرا دیکھتی ہوں. ایک ممبر نے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بات کی ہے کہ حافظ مظفر نے ایک نکاح پڑھانے کے عوض ڈیرے پر کھڑی گائے مانگی اور پھر کہا اسے ربوہ چھوڑ کر بھی آؤ اپنے کرائے پر. اب حافظ مظفر کا نکاح پڑھانے کا ریٹ 1.5 لاکھ ہے, 30,000 پرانی بات ہے. کیا ایسی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا طاول مجید راشد کا بہنوئی ملک منصور تھا, اس نے شادی کی تھی جس سے, تو ان کو پہلے اس نے تقریباً 2 سال تک, 2 سال سے بھی زیادہ میرا خیال ہے 2 یا 3 سال تک اس نے ان کو, پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میری بیوی بڑی والی جو ہے وہ تمہارے کمرے میں مجھے آنے نہیں دیتی, دوسری بیوی کو مسلسل مطلب وہ اگنور کر رہا تھا. تو پھر بہرحال جب وہ زیادہ اس نے دیکھا کہ یہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے, تو اس نے اس کے پاس جانا شروع کیا اور لوط علیہ السلام والے کام اس نے اس کے ساتھ کرنا شروع کیے. اور وہ عورت بیچاری آخر کافی عرصہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ نہایت شریف اور اچھی عورت تھی جسے بالکل مطلب اس تعلق کے بارے میں بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا. تو اس نے جا کے پھر ایک دفعہ جو ہے نا بات کی, تو مجھے اس نے بتایا یہ اپنی جگہ بلا کے, تو میں نے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ آپ کو برداشت کرنی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے بتایا کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر دفتر میں جا کے اس کے خلاف درخواست دی اور مربی کو وہاں بلایا کیا اور ڈانٹا کیا. اس کے بعد وہ مربی تھوڑا سا انسان کا بچہ شاید بنا, یا کیا ہوا کہ ان کی ایک بیٹی ہوگی, اور بیٹی ہونے کے 1.5 سال بعد اس بندے نے اسے طلاق دے دی اور خوب ان کو بیچاروں کو ذلیل کیا کہ وہ بیچاری اپنے بھائی کے گھر گئی تھی, وہاں سے طلاق دے کے بلا وجہ اس کو چھوڑ کے آ گیا. تو وہ ایک دم طلاق مل, کیونکہ اچھا بلا اس کے ساتھ آیا تھا, دروازے سے باہر نکل کے ایک بچے پڑوسی کو طلاق پکڑا کے اور وہ چلا آیا. تو اس کو کہنے لگا میرے جانے کے بعد یہ نوک کر کے نا دروازہ ان کو یہ لفافہ دے دینا. جب اس نے خالہ نے اچانک یہ چیز دیکھی تو ان کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی. وہ اسی وقت ٹرین پہ بیٹھی اور آنے کے لیے کراچی سے, تو راستے میں ان کا زیور بھی چوری ہو گیا, پیسے بھی چوری ہو گئے. انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ ہمارے گھر آئی. تو پھر جا کے جماعت میں دوبارہ اپلیکیشن دی, لیکن ان کی طلاق ہو چکی تھی. تو پھر ان کی دوبارہ شادی جو ہے ایک 80 سال کے بندے کے ساتھ کروائی, جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا, جو اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا تھا, اور اس سے وہ روٹیاں کوٹ کوٹ کے کھلاتی تھی بیچاری. آپ بتائیں ان کا کیا گناہ تھا. اس کے بعد پھر وہ بندہ 3 سال کے بعد مر گیا, اور پھر خالہ کے لیے دھکے ادھر اور ادھر, کوئی ان کو رکھنے کو تیار نہیں تھا, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی دار نہیں تھا, کہاں جاتی. تو آخر پھر کافی ٹائم کے بعد ملک منصور کو گیا, کیونکہ اس کی پہلی بیوی بھی تب تک مر چکی تھی. تو پھر اس کو کسی کا خدا کا شاید خوف آیا یا اپنی بچی کا خیال آیا, تو اس نے واپس ان کے ساتھ نکاح کیا, اور شاید ابھی وہ کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب یہ حافظ صاحب کا بھی آیا یہ کہ مطلب وہ گائے, انہوں نے کہا کہ ہم مجھے 2 نکاح پڑھانے کے عوض. تو یہ تو آپ اندازہ لگائیں گے وہ مربیان ہیں جن کی ہم بے حد عزت کرتے تھے, بے حد عزت کرتے تھے. اور مجھے بہت دفعہ تجربہ بھی ہوا کہ یہ لوگ آپ کو اسکرین کے سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں بالکل ویسے نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, 100% ڈفرینٹ ہے. ہاں جی بالکل, آپ صداقت تو خود ہی کھل کے سامنے آ گئے. میں 30,000 بتا رہی تھی, جبکہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ ہے. اور کل میں بتا رہی تھی کہ 1 سال شادی پر پابندی ہے, 1 سال کی, تو فیصل بھائی نے بتایا کہ اب تو یہ 3 سال کی ہو گئی ہے. تو یہ سچائیاں خود کھل کے آتی ہیں جب آپ بات کرنے چلتے ہیں, تو آپ کو خود معلومات بڑھتی جاتی ہیں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں.
نہیں بالکل، آپ دیکھیں نا یہ کسی عورت کے ساتھ یہ اس قسم کی ناانصافیاں اور زیادتیاں آخر یہ بیچاری کس کو بتائیں گی؟ یہ کتنی پرسنل باتیں ہیں، اب یہ کس کو بتائیں گے؟ ایسی ایک نہیں، ایسی ہزاروں واقعات ہیں. ایک لڑکی بہت چھوٹی سی عمر میں ان دونوں بہنوں کی شادی کرتے ہیں انہوں نے، میرا خیال ہے وہ تو ایک 14 سال کی تھی اور ایک 16 سال کی تھی. ان کی شادیاں اس لیے کر دی تھی کہ جماعت کی مخالفت ہے، وہاں پہ حضور صاحب کا آرڈر آیا کہ ان کی شادیاں کر دو اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں یا بچوں کو کسی مسلمان کو دینا پڑے. تو ان دونوں نے پکڑ کے ایک کو رکشے ڈرائیور کو دے دیا اور دوسری بیچاری کو جو ہے وہاں پہ ایک اور ٹرک ڈرائیور تھا اس کو دے دیا. تو دونوں بہت چھوٹی عمر کی تھی اور چھوٹی والی تو بہت زیادہ چھوٹی تھی. تو اس بیچاری کے ساتھ بھی اسی طرح کی سیم سچویشن رہی. اور جب اس کو شادی کے 2 سال بعد ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا کہ اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ یہاں پہ اولاد کیسے ہوگی جبکہ وہ بچی جو ہے وہ بھی انمیرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر حیران ہوئی جو اس کے ساتھ گئی تھی. تو اس نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا. تو پھر اس بچی سے پوچھا، بڑی مشکل سے اس بیچاری نے بتایا کہ میں تو شرم اور خوف کے مارے کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی. تو اس کے بندے کو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اتنا انجان تھا، یعنی کہ میں نے اس طرح کیا. یہ مطلب آپ بتائیں یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے لیکن چھپانے کی بھی نہیں ہے. اگر مزید چھپائیں گے تو مزید یہ سب کچھ ہوگا. اگر مزید ہم لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظالم لوگ کیا کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے بچے اس کلٹ کا شکار ہو جائیں ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. اگر یہ باتیں ہمیں کوئی اور بتاتا نا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی جھوٹ ہے. دیکھیں یہ اس عورتوں نے مجھے خود بتایا جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے. مجھے اس لیے بتاتی تھی کہ میں وہاں بھی بولتی تھی، میرے ساتھ ساری صدروں کا اختلاف رہتا تھا کہ عطیہ سوال کیوں اٹھاتی ہے، عطیہ تم ادب نہیں کرتی، تم اطاعت کرو. دیکھو جو بھی ہے ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں. تو میں کہتی تھی کیوں نہیں حق، کس نے چھینا آپ سے یہ حق سوال کرنے کا؟ جبکہ حضرت عمر کو سوال کیا جاتا تھا، حضرت علی کو سوال کیا جاتا تھا، حضرت عثمان کو کیا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو کیا جاتا تھا. آپ کہتے ہیں سوال کی اجازت نہیں. کس نے اجازت چھینی آپ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ نے ان سے بہت پوچھا تھا معراج کے بارے میں. تو انہوں نے ایک دن ان کو بتایا تھا کہ ایک چیز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اور بڑے اچھے موڈ میں تھے تو انہوں نے بتا دی. یہ کافی حدیث لمبی ہے، سر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا. تو اس کا مطلب لامحدود ہے. تو جب ان کی بیٹی نے آ کے اپنے باپ ابو بکر صدیق کو بتایا تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو وہ دل توڑتے ہوں گے تو پھر ان کا انجام کیسا ہوتا ہوگا. تو یہ لوگ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے حدود و قیود مقرر کیے ہیں. آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے تو انشاءاللہ سزا ملے گی. اگر اگلے جہان پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ اسی جہان میں بھگتتے جائیں گے. یہ بھی میرا ایمان ہے اور میں نے دیکھا ہے بھگتتے ہوئے لوگوں کو. جی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ رشتہ ناطہ کا جو دفاتر ہوتے ہیں ان میں لوگ صرف اپنی لڑکیوں کے قوائف لکھواتے ہیں، لڑکوں کے قوائف نہیں ہوتے. تو اب ظاہر ہے پھر لڑکیوں کے رشتے کہاں کیے جائیں؟ اور جو لوگ اپنے لڑکوں کے قوائف نہیں لکھواتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اب لڑکیوں کے رشتے لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں کیے جا سکتے؟ ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے قوائف آئیں گے تو ان کو آپس میں میچ کیا جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری بچیوں کے بارے میں بتایا جو مسنگ ہیں، جن کے ساتھ یہ سارا ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں. مجھے ابھی تک کسی طرف سے جواب نہیں آیا کہ انہوں نے کسی بچی کو ڈھونڈا ہے یا جی آپ کا جو الزام تھے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سالو کریں پرابلمس کو جو آپ نے بتائیں، یا ہم حضور کو اس بارے میں لکھیں گے یا ہم پتہ کریں گے یا ہم ربوہ میں ہم یہاں دیکھ لیں یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کسی نے یہ بات نہیں شیئر کی. مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے کہ کتنے گونگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں. اصل میں بات یہ کہ لڑکیوں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو جیسا بھی کوئی لڑکا ملے گا ان کو کرنی پڑے گی نا شادی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو چوائس کوئی ہے نہیں کوئی اور. وہ تو اگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بچیوں کے بارے میں، وہ پڑھی لکھی بچیاں تھیں، ان کے معیار کا لڑکا ان کو چاہیے تھا جبکہ نہیں ملا انہیں. آخر ان کو مجبور ہو کے یا کینیڈا امریکہ کا کوئی لڑکا کرنا پڑتا ہے جو کہ صرف یہاں ٹرک چلا رہا ہوتا ہے، پیسے کما رہا ہوتا ہے وہ جاہل ہے پلے درجے کا. اسی قسم کے جاہل ہوتے ہیں جو یہ آپ کے گروپوں میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی کرائم کر کے بھاگا ہوتا ہے یا کوئی ریپسٹ ہوتا ہے یا کوئی بد کردار ہوتا ہے. تو اس طرح کے وہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے بیچاریوں کو. یا تو پھر ایسی بچیوں کو کوئی بیماریاں لگیں گی یا تو کسی عذاب میں پڑیں گی تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہو
अतिया आंटी सही कह रही थी, काश हम सुन लेते। तो अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह किसी की बच्ची पे ऐसा वक्त ना लाए। तो मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ, खुदा का वास्ता है अपने आप को बचाएं। और फिर ये मलक साहब जो बताते होते हैं ना कि ये लोग जो हैं औरतों को छोड़ के मर्दों के पीछे जाने वाले, आप देखें कि अपनी बीवियों के साथ भी इन्होंने ये हरकतें की हुई हैं। तो वे मलक साहब तो 100% सच्चे हैं, 100% सच्चे हैं अपनी बातों में। अगर तो मैंने खुद ना देखा होता तो शायद मैं भी समझती कि मलक साहब को पता नहीं क्या हो गया, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन खुदा ताला की कसम खा के बोल रहे होंगे जो बातें मैंने आपसे की है वो अल्लाह और उसका रसूल गवाह है कि मैंने 100% सही सच बातें की हैं और इसमें कोई किसी किस्म का झूठ नहीं है। अगर आपको कोई शक हो तो आप इन लोगों को जिनके मैंने नाम लिए मेरे सामने लाए, मैं आपको इनके सामने ये बात करके आपको पूछ के बताऊंगी। हाँ जी, मुरब्बियों का तो काम यही है, मुरब्बी जिस जगह ड्यूटी करने जाते हैं वहां उनको लड़की पसंद आ जाती है और वहां पे वो शादियां कर लेते हैं। अक्सरियत मुरब्बी इस तरह करते हैं। और जो कोई थोड़ा सा बेहतर मुरब्बी होता है वो फिर माँ बाप की मर्जी से करता है और वो उसको छोड़ जाता है अपना माँ बाप के पास, या फिर किसी और जगह पे उसकी ड्यूटी लग जाती है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो पीछे अकेली रहती है और मुरब्बी साहब कहीं और मुंह मारते होते हैं। जी अतिया जी, ये भी हमें मैसेज आया है, मैं पढ़ इसलिए देती हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग होती है प्रोग्राम की तो उसमें आ जाए। एक मुरब्बी को जिला झंग में एक अहमदी ने चंद दिन बतौर मेहमान अपने घर रखा। जाते हुए उसकी बेटी को ब्याह कर ले गया। लोगों को बताइए कि मुरब्बियों से मोहतात रहें। चले, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट ब्याह कर ले गया, भगा कर नहीं ले गया, तो ये तो चले एक प्लस पॉइंट है। और कुछ दिन पहले मलिक मुश्ताक साहब को भी ये बात पता है, उन्होंने बताई भी थी कि एक मुरब्बी साहब थे, उनकी शादी करवाई और खलीफा सानी को वो लड़की जो है पसंद आ गई, उनकी बीवी, ठीक है। और खलीफा सानी ने उस लड़की को देखा, निकाह भी उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने उस बंदे को कहा कि तुम रात को यहाँ पे रुको और सुबह सुबह तुम्हें अफ्रीका जाना है, इमरजेंसी है और मिशन पे भेज दिया भी और तुम्हें जल्दी वापस बुला लेंगे। वो बेचारा चला गया और 27 साल तक इसने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने उस बंदे को वापस नहीं आने दिया। 27 साल, आप बताएं औरत की जिंदगी कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल उस बेचारी की वो शादीशुदा जिंदगी रहती होगी, उसके बाद तो वो खत्म हो जाती है। नजायरा के 40 साल के बाद कौन सा उसको बच्चे होने हैं या उस बेचारी की कोई खामद के साथ रहने की कोई ख्वाहिश होती होगी या कहीं घूमने फिरने की ख्वाहिश होती होगी। 27 साल के बाद वो बंदा उस बंदे ने वापस मंगवाया, तब तक उसका बच्चा एक हो चुका और पीछे वो भी जवान हो चुका। और ये भी लोगों को शक हुआ फिर, क्योंकि वो खलीफा सानी के ही साथ रही, उन्हीं के घर में रही वो लड़की। और ये उस पे ये बेचारी पे भी इल्जाम कि ये बच्चा भी जो है इसकी खामद करेंगे, ये जरूर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का ही है। तो अब हाँ जी, ये है कि ब्याह को ले गया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कादियान में बताते हैं कि लोगों के घर रुका और उनकी बहू को भगा ले गया। बेटी तो दूर की बात है, बहू को ले गया, शादीशुदा औरत की। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी भी कोई बात कभी आपसे शेयर न करूँ जो किसी और ने मुझसे शेयर की हो, क्योंकि मैं अगर किसी और ने मुझे मैसेज भेजा होता तो मैं वो एज इट इज आपके ग्रुप में भेजती हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर खुद नहीं जब तक जानती तो मैं क्लियर बात नहीं कर सकती। लेकिन जितने वाकयात मैंने आपको बताए इनकी मैं खुद पर्सनली गवाह हूँ। ये जो रब्बा में इतनी तेरा रवि और इतने ज्यादा मामला खराब हो रहे हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि कई ज्यादा कत्ल हुए इन बातों पे कि लड़कियां पीछे खामद नहीं है और पैसा खुला आ रहा है उनके पास, जवान लड़कियां पीछे अकेली छोड़ी हुई हैं, उनके आगे पीछे लोगों के साथ तल्लुकात हैं। इवन के छोटे छोटे लड़के 18 साल के, 19 साल के, 20 साल, 21 साल के लड़के, उनके मामलात मैंने देखा कि शादीशुदा औरतों के साथ, बड़ी उम्र की औरतों के साथ पैसों के चक्करों में, उन्होंने कहा कि उनके खामद पैसे कमाते हैं और वो पैसे इन लड़कों को देती हैं, तो इसलिए ये लड़के उनके साथ लगे रहते हैं, ठीक है। और वो औरतें उन लड़कों को अपने घर बुलाती हैं और ये जिम्मेदार खलीफा वक्त है, ये सारे गुनाह इसके सर पे हैं, ये भुगतेगा। ये सिर्फ ये वाला नहीं, मिर्जा ताहिर भी भुगतेगा और जितने भी इनके खलीफे गुजरे ये जवाबदेह हैं अल्लाह के हजूर, क्योंकि ये इनके इमाम थे, ये इनके लीडर थे, ये इनके जिम्मेदार थे। इनका काम था कि ये लोगों को देखते, उनके मसाइल देखते। आपने कभी आज तक सुना कि मिर्जा मसरूर किसी गरीब के घर उसकी तीमारदारी करने गया या किसी गरीब के घर कुछ लेके गया या किसी किस्म का उसकी फौतगी पे ही किसी की चला गया? आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, क्योंकि ये तो प्रोटोकॉल का आदि है। ये तो एक अपना
चमक में रहने वाला बंदा है, इसको किसी की फिक्र ही कोई नहीं, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। ये सिर्फ इसलिए लोगों को जोड़ के रखता है ताकि रखना चाहता है, रख नहीं सकता, लेकिन रखना इसलिए चाहते हैं ग्रोह बना के, और उनको शादियों की भी इजाजत नहीं उनको, वो तो मरने भी नहीं देते लोगों को, मरेंगे तो भी उनकी कब्रों के भी सौदे, उनकी डेड बॉडीज के भी सौदे, उनके ऑर्गन्स के भी सौदे, इसलिए क्योंकि इनके जेब भरते रहे, इनको इंसानों से कोई गरज नहीं है, सिर्फ अपनी जेब की फिक्र करते हैं कि चंदा मिल रहा है या नहीं। जी अतिया जी, हमारा प्रोग्राम का टाइम तकरीबन 1 घंटा था, लेकिन 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा मालूमात, अभी भी बहुत मालूमात इधर उधर से आ रही हैं, लेकिन बाज़ को मैंने शेयर करना इस वजह से मुनासिब नहीं समझा कि शायद वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो बातें। तो अब मेरा ख्याल है कि हम कंक्लूड करते हैं और इसको आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस प्रोग्राम को। फैसल भाई से रिक्वेस्ट है कि वो आए और इसके जो भी फाइनल कलमात हैं वो कह दें। हमारे पास मैसेजेस का एक ढेर जमा हो गया है, आखिर इन सबको कोई ना कोई तकलीफ है तो ये सब लिख रहे हैं ना, इनको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिखवा रहा। तो जो लोग हर वक्त निज़ाम का दफा करते रहती हैं यहाँ बैठकर और अथिया जी को बुरा भला कहते रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप बना बना कर सारे के सारे उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको चाहिए कि इन बातों पे ध्यान दें और संजीदगी से सोचें कि ये सब क्या हो रहा है। ये मैसेज भी मैं पढ़ देती हूँ। जी इंशाल्लाह फिर आप इसके लिए जरूर एक दफा और नशीस रखें ताकि ये कवर हो सके। मेरा ख्याल है कि ये अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमारी ये कोशिश का कबूल करे, क्योंकि हम लोग किसी से मुखालफत के लिए बात नहीं कर रहे, हम हकायक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो और लोगों को आगाही मिले, और लोग ये सोचें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोच के जा रहे हैं, किस कल्ट में फंसा के जा रहे हैं, कल को हमारे बच्चे हमसे सवाल ना करें। तो इसलिए बेहतर है कि आज उनके सवालों का जवाब माँ बाप दें और उनको जीने दें, उन बेचारों को जीने दें जिनको आप पैदा करते हैं, उन पे जुल्म ना करें। पैदा आपने किया, उनका कोई कसूर नहीं दुनिया में आने का, आपने पैदा किया, आप उन्हें जीने दें उनकी जिंदगी। मुरब्बियों को इन दिनों कोई काम नहीं है, इसलिए वो दूसरी लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते। मुझे हर रोज एक खातून का फोन आता है कि उसका मियाँ मुरब्बी है जिसने एक लड़की से दोस्ती लगा रखी है, वो बहुत ज्यादा परेशान है और चाहती है कि इस लड़की का कहीं रिश्ता हो जाए। मुरब्बी खैर से 50-55 का है। अस्तगफिरुल्लाह। अतिया जी, इस ग्रुप में बहुत से लोगों की हमदर्दियां आपके साथ हैं और वो आपकी राय से मुत्तफिक भी हैं और आपके दलेरी और आपकी जरूरतमंदाना गुफ्तगू की बहुत कदर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुसलसल आपको जिच करने में लगे रहते हैं। और बहरहाल ये दुनिया है और सिक्के के दोनों रुख होते हैं, तो आपको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आप अपनी हिम्मत और दलेरी से जिस मिशन का आपने बेड़ा उठाया है, अवेयरनेस का, आप उसको जारी रखिए। जी उजाला जी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा हमारी कौम का असूल रहा है कि जो इनकी हमदर्दी के लिए बात करता है ये उसी के खिलाफ हो जाते हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के मजलूमों के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ और यही मेरा मिशन है। अल्लाह इस बात का गवाह है और अल्लाह ताला मुझे जरूर इसमें कामयाब करेगा। तो आप सब मेरे साथ हैं और बहुत से अच्छे लोग हैं जो मुझे समझते भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कल्ट में फंसे मजबूरन बोल नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ज्यादातर लोग समझते हैं। मेरा काम उन तक आवाज पहुंचाना है, मुझे बाकी शरीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना काम करना है और हमने अपना काम करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। आज जिस किस्म की बातें हुई हैं तो ऑन द रिकॉर्ड ये आ गई हैं और जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों के माइंड का जो स्टेटस है वो उस हिसाब से सोचते हैं और कमेंट करते हैं और मुझे पर्सनल पे इंफॉर्मेशन देते हैं या ये कि अपने ख्यालात पेश करते हैं। कुछ मेंबर्स ने मेरे से ये कहा है कि आप इन लोगों के आलिम फाजिलों के बयान भी तो देखो, यानी कि जो सो कॉल्ड मुसलमान कहलाते हैं, ये तो एक दूसरे में रिश्ता करने के लिए कुफ्र के फतवे लगाते हैं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस में। तो मैं एज अ न्यूट्रल एडमिन ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप ये कहता हूँ कि अगर उन लोगों में इस तरह के आलिम फाजिल हैं या कमीने लोग उन लोगों में हैं तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान लोग ऐसे
ذلیل لوگوں کو کتے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ کتے بھونکتے ہیں تو یہ بھی بھونک رہے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اپنے لیول کا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنے ایجوکیشن کا اچھا بیچ مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جب سبھی مسلمان ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک رسول اسلام صاحب کے ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں کو آگے بڑھ کر رشتے کرنے چاہیے اور اس طرح کی تعویلات نہیں کرنے چاہیے. رہی بات جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اپنے عالموں کے انڈر میں تو نہیں ہیں. وہ ان کے یہ تو نہیں ہے کہ وہ عالم اتنا اختیار رکھتے ہوں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمانیت سے تمہیں نکال دیں گے، جبکہ ایک فرقہ یا ایک کمیونٹی کو ڈر یہی رہتا ہے کہ انہیں نکال دیا جائے گا. ڈسکشن کی غیر جانبدار انتظامیہ ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ بھی کچرا انڈر دی کارپٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ ہمیں موصول ہوگا سیدھا سیدھا یہاں پہ لگا دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کے نوٹس میں بھی آ جائے. برائیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی اگر ان کو چھپایا جائے، ان کو دبایا جائے. ان کو سامنے لایا جائے تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ شرم ہوتی ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ کریں. کچھ لوگوں کا خیال یہ جا رہا ہے کہ یہ پیور ڈسکشن گروپ اب احمدیت کے خلاف گروپ بنتا جا رہا ہے. میں اس الزام کی پرزور لفظوں میں تردید کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ احمدی نظام جماعت والوں کے لیے سوچنے کا اور اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ آج تو ایک عطیہ میم کھلے عام بول رہی ہیں اور تمام باتوں کو ریویل آؤٹ کر رہی ہیں، بٹ ان باتوں کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ لگ بھگ اس وقت 50 لیڈیز ہیں اور میری پوری جانکاری میں ہے گروپ میں 50 میں سے لگ بھگ 40 احمدیز جماعت سے ریلیٹڈ ہیں. میں سب کے ریگارڈنگ مکمل جانکاری رکھتا ہوں کیونکہ خدا کے فضل و کرم سے وہ مکمل اعتماد کے ساتھ میرے سے بات چیت کرتی بھی ہیں اور میں کنفرم ہوں کہ وہ 40 لگ بھگ احمدی جماعت سے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ دنیا بھر کے کمنٹس دے رہے ہیں اور معلومات دے رہے ہیں، تو احمدی نظام جماعت کو اپنے آپ کو بیٹر بنانا چاہیے اور ان معاملوں میں دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی پابندیاں لگا کے وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ہی کمیونٹی کے خاص طور سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو گناہ کا مرتکب بنانے جا رہے ہیں. میں احمدی جماعت کے لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ خود آئیں، احمدی نظام جماعت پہ بات کریں اور اس طرح کی تعویلات نہ کریں کہ باہر کھڑے ہو کے اگر کوئی معلومات لینا چاہے تو ہم کیوں دیں، اسے احمدی نظام میں جڑنا ہوگا. لیک رام اب سے 100-150 سال پہلے شخص ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے یہ بتایا گیا کسی فرشتے نے آ کے قتل کر دیا. آج وہ ٹائم نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہے، سوالوں کے جواب مانگ رہا ہے باہر کھڑے ہو کے، تو آپ کو انہیں جوابات دینے چاہیے، سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ امیر فیصل جیسی شخصیت جو پہلے پنڈتوں سے پنگا لے چکا ہے، پنڈت بھی یہی کہتے تھے سوال ان سے کرو کہ بھگوان سے ڈرو. اگر میں یہاں سوال کروں تو اگر مجھے تعویلات دی جائیں گی اور جواب نہیں دیے جائیں گے تو میں دوسری بات جو جن لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ بہت سینئر لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور وہ خود آگے آ رہے ہیں اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ احمدی کلٹ میں ہی گزرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتوں میں کافی ہے کہ خدا را اپنے بچے اور بچیوں کو رشتے میں یہ پابندی نہ لگائیں اور غیر اسلامی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، اوپن فیلڈز کر دینی چاہیے. مذہب اسلام بہت بڑا ہے، مسلمان بہت بڑے ہیں. فیصل بھائی، جو بندی جو ہے وہ بریلویوں میں رشتہ کرتے ہیں، بریلوی بابیوں میں کر لیتے ہیں، سنیوں میں کر لیتے ہیں، شیعوں میں بھی بہت ساری شیعہ سنی بھی آپس میں آرام سے کر لیتے ہیں. تو یہ بس ہی ان کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میری کل ایک بھائی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اس بارے میں سارا بتایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں آپ آئیں، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا کہ آپ نے سنا ہوگا میمن برادری کے بارے میں، بہت بڑی برادری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ انڈیا میں پتہ کریں، پاکستان میں پتہ کریں، کراچی میں بہت بڑی ان کی تعداد ہے اور اسی طرح سری لنکا میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے اور بزنس مین ہے. وہ سب لوگ جو ہیں مختلف ان کے گھروں میں فرقے واریت مطلب مختلف فرقوں سے رشتے کیے ہوئے اور ایسی کوئی بھی ان کے گھر میں لاجک نہیں ہے. تو یہ ان کی کہانیاں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے کہانیاں بنائی ہوئی. کوئی لڑکی بھگانے اور بیاہ میں فرق ہے. لڑکی اس سے 25 سال بڑی ہے اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے. 1 سال سے 3 سال پابندی بڑھانے سے ناجائز تعلقات کو مزید فروغ ملے گا، زنا اور طلاق کی شرح مزید بڑھے گی. فون پر اس مربی کا رابطہ ہے اس سے اور چاہتا ہے کہ اسے لے کر باہر چلا جائے. ادریس اصلاحی کمیٹی کا ٹرکی بندہ ہے، ہر عورت سے اسی طرح بدماشیاں کرتا ہے. یہ دفتر کے دروازے اب کھلے ہوتے ہیں، انہیں اپنے کارکنوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. تربیت ہے، یہ ان کی تربیت ہے. ان کی ایک عورت جو اب جرمنی میں ہے اس نے بتایا کہ مرزا انس جو بھی ہے، جو مرزا مسرور کے خاندان سے ہیں، اس سے کہا کہ تم میرے پاس روز دفتر آ جایا کرو. بھائی کو بتایا تو اسے بہت غصہ آیا مگر کچھ نہیں کہہ سکا.
आपा ताहिरा का भाई कर्नल अय्याज शराबी है। एक लड़की ने बताया कि वो अपने भाई के साथ दफ्तर गई तो नशे में धुत था और गैर अखलाकी हरकतें कर रहा था। उसका भाई मारने के लिए उठा तो उसके कारिंदों ने बचाया उसको। हाफिज मुजफ्फर के अब शानदार घर हैं। बहरिया टाउन, कराची और लाहौर में रिश्तों के इतने ही पैसे लेता है। ये लोगों को आखिरत का दर्श देते हैं और खुद अय्याशियां करते हैं। दारुस सदर शर्की की सदर लजना माजिदा अकरम की भांजी के मुसलमान लड़के से इंटरनेट पर दोस्ती हुई और वो घर वालों से कॉलेज जाने का बहाना करके फरार हो गई। उस लड़के के साथ सदर साहिबा ने किसी को हवा तक नहीं लगने दी। अगर किसी ने पूछा कि नाइमा कहाँ है तो कह दिया कि वो लंदन चली गई। लेकिन जब मोहल्ले की एक गरीब यतीम बच्ची के घर इस का एक कजन रह रहा था तो फौरन सेक्रेटरियान को इसके घर भेज कर पूछ करवानी शुरू कर दी, यानी अपने ऊपर पर्दे और दूसरों के बच्चियों के ढंढोरे। डॉक्टर नुसरत जहां ने शिया से शादी की लेकिन उसका इखराज नहीं हुआ क्योंकि ओहदेदार की बेटी थी। अहमदी जमात निजाम मेंबर्स में मेरे माशाल्लाह बहुत दोस्त हैं, पर्सनल पे मेरे बहुत ताल्लुकात हैं और मैं उनसे अपील करता हूं कि वो खुद आगे आएं और इन बातों की तरदीद करें। और फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम उन्हें 1 to 1 आप लोगों के सामने बैठाएंगे। बट खुदा के लिए उन लम्हात से डरें कि जो ये मजलूम अभी तक सामने आ नहीं रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जिसे लोग अभी तक दरवाल का भी कहते हैं, अमीर फैसल का भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए ये एक अलार्म है कि आप लोग जागें और अपने निजाम जमात को इस तरह के खुतबुत लिखें कि ये सब क्या हो रहा है और आप लोग आपस में मिलकर कलेक्टिवली एफर्ट्स करें और मुसलमानों में कम से कम एक साथ रहें, रिश्ते नाते करें। हम तो अमन अमान का पैगाम दे सकते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह टू ऑल।